चौथा दोस्त देखा सबसे बड़ा खिलाड़ी था, उन्हें अपने 3 दोस्तों को बोलता, क्या रे बा, खाने का इतना सामान है ना रे, बहुत वो है, अब मैं दूसरा काई को लाना, मेरे 4 बेटों को बुला ले को आ जाता हूँ क्या इन्हें, समझ गए। अब बोलो मुसलमान बराबर वो काम कर रहा है। सो क्या सहाबा थे शहीद हुए, सहाबा थे अपने आप को फना फिल्ला कर दिए, सहाबा थे बीवी बच्चों को लुटा दिया, सहाबा थे दार पे चढ़ गए, सहाबा थे भूखे फाके अल्लाह को प्यारे हो गए, सहाबा थे अपनी जान, अपने माल, अपने बीवी बच्चों को गवाना गवारा किया, लेकिन सरकार मदीना की सुन्नत को अपने हाथ से छोड़ना गवारा नहीं किया, सब उन्होंने कर लिया। अब मुसलमाना देखे सब भी बहुत कर्जा ले रहे, हमें कई को करना, चलो उनके नाम से हमें क्या है कि यहाँ डकार डालेंगे। अल्लाह के बंदे सुन, मेरे आका की शान, मेरे आका की शान। अरे मुसलमान, गैर कुछ कहता है तो तू आपे से बाहर हो जाता है, गिरेबान फाड़ लेता है, गले फाड़ लेता है, मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, नारे लगाता है हुजूर की शान में, पैगंबरों की शान में। बाद मुसलमान तो दामनाट पकड़ लिए, मैं हमला गिमला करता हूँ, वो समझो न को बड़ा खराब बोलने वाला मैं, फिर भी क्या करूं, जर्रा अब जैसा जैसा उम्र हो रही कि जर्रा अपने कंट्रोल में रख को चल रहा हूं मैं, समझे। नारे लगाने से, दामना पकड़ने से, दावे करने से, नारे मारने से, मेरे दोस्तों ख्वाबा देखने से अगर दुनिया हमसे डर जाती तो याद रख रे नौजवान, तेरी जवानी को तू ललकार, तेरी ईमानी हरारत को तू ललकार। वाकई तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है क्या? सही माना में हुजूर की सुन्नतों से तू मोहब्बत करता है क्या? अपना सीना चीर के देख, अगर तेरे नारों से, तेरे दावों से, तेरे आवाजों से, तेरे बम्बड़ियों से अगर दुनिया वाले डरना होता तो आज हमारी मस्जिदें उनके निशानों पे नहीं होती। याद रख, हमारा कुरान उनके निशानों पे नहीं होता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उनके निशानों पे नहीं होती। अरे मुसलमान, तेरे खाली खुली नारों से अगर वो डरने वाले होते, यानी दुनिया वाले डरने वाले होते, तो आज हमारी इज्जत और नामूस उनकी निशानों पे नहीं होती। किसे डरा रहा है? हा? डराने वाले डराते तो आज दुनिया के वालों के दिल गुर्दे पीते हो जाते रहे। अल्लाह के बंदे, आज तो तू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। अरे तू भी मुसलमान न रे, वो भी नारा क्या लगाता सो, नारे रिसालत। अच्छा, नारे रिसालत, दामन नहीं छोड़ेंगे, लाहौल वाला कुआ, शर्म है क्या रे तुझे? दामन नहीं छोड़ेंगे। शाम हुए तो बाटल पकड़ता, वो हाथ से दामन पकड़ता। हाँ, शाम हुई तो वड्डी के पैसे गिनता, वो हाथ से दामन पकड़ता। शाम हुई तो दुनिया भर के गालियां देता, वो जबान से तू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता। अरे अल्लाह के बंदे, याद करने वाले दूसरे ही रहे, तू चुपके तिजारत कर रहा है। सो अफसोस, मुझे माफ करो मुसलमानों, मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, आजकल दुनिया के हालात पर निगाह रख करके कहता हूं, अल्लाह के वास्ते माफ करो। हुजूर की मोहब्बत का झूठा ढोंग रचाने वाले मुसलमानों ने रिसालत का भी क्या है कारोबार किया, रसूलों के रिसालत का, नबियों की नबुवत का, पैगंबरों की पैगंबरी का, शहीदों की शहादत का, वलियों की विलादत का। अरे अल्लाह के बंदे, खबरों तक को अपनी तिजारत का सामान बना लिया। क्या जश्न मिलाद मनाता है? जश्न मिलाद मनाने वाले हुए जश्न नहीं मना रहे, हुजूर से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के बंदे, क्या मना रहा है हुजूर की याद? महमूद गजनवी का नाम सुनिया तू? हाँ, तुझे तेरे दादा का नाम ही याद नहीं ना, महमूद गजनवी का नाम कहां से याद रहना? हाँ, नाना का नाम हजरत क्या की मुझे याद नहीं। मैं बड़ा होने के पहले हमारी अम्मा मर गई, मुझे बोलती थी, नहीं तो याद रहता था। नाना का नाम याद नहीं, दादा का नाम याद नहीं न रहे। मुसलमान, वो भी मुसलमान कहते हैं, वो भी मामूली मुसलमान रहा तो परवाह नहीं न रहे।
سنی کہتے ہیں. اچھا سنیت کو تسلیم کر لیے تو بھی معمولی آرڈنری سنی بھی نہیں. حملہ گملہ کرتوں کر کو سمجھو نہ کو دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہوں. اللہ کے بندے, اللہ کے بندے, دنیا میں کوئی قوم کوئی مذہب کے لوگ آج اتنا ذلیل و خوار نہیں ہے جتنا کہ غلامان محمد ہیں. کیا سمجھتا ہے تو؟ شام ہوئی تو شراب پیتا, منہ سے گالیاں بکتا, نگاہ میں غلاظت, نگاہ پاک نہیں, سینہ پاک نہیں, دل پاک نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتا ہے. وہ بھی پلیٹ فارموں میں بھی لے لیا, دکانوں میں بھی لے لیا, ہوٹلوں میں بھی لے لیا, سنیما کے اڈوں میں بھی لے لیا, اور کھیل کے میدانوں میں بھی لے لیا. ارے اللہ کے بندے جہاں چاہا وہاں لے لیا. سن رہے محمود غزنوی, اللہ اکبر, جس کے نام سے غیروں کو بھی آج پسینہ آ جاتا ہے. تجھے دیکھے تو کتا بھی پیشاب کرتا نہیں. محمود غزنوی کے نام سے غیروں کو بھی پسینہ آتا. اس کا ایک غلام تھا عیاش. عیاش کے بیٹے کو ایک دن محمود غزنوی نام لے کر نہیں پکارے. عیاش پریشان, کیا میرے بچے سے ناراض ہیں کہ کیا تھے کہ نہ حضور شہنشاہ کبھی میرے بچے کا نام لے کو پکارتے سنا. اس کے بچے کا نام تھا, عیاش کے بیٹے کا نام تھا محمد. کچھ بھی کام پڑتا تو محمود بچے سے کام لیتے, نام لے لے کر کے, میاں یہ لاؤ, محمد یہ جاؤ, یہ کرو, وہ کرو, یہ لاؤ, وہ لاؤ. لیکن ایک دن موقع ایسا آیا, نام نہیں لیا دن بھر. باپ پریشان, میرے بچے سے کیا خطا ہوئی کہ نہ نام نہیں لے رہی نا, شام ہوئی تو کیا کرتے کہ نہ. آخر پریشانی حد سے ہو گزر گئی, برداشت کا پیمانہ, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو ایاز نے شہنشاہ سے پوچھ ہی لیا, شہنشاہ جہاں پناہ جان کی سلامت پاؤں تو ایک سوال کرتا ہوں. کہو کہو کیا بات ہے. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آج میرے بیٹے کا آپ نے نام نہیں لیا, جبکہ آپ ہمیشہ نام لے کر کے اس سے کام لیا کرتے تھے. آج وجہ کیا ہے؟ کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی جس سے ناراض ہو کر آپ اس کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ سن رہے مسلمان, سن, شراب رہی تو ڈب کر مر. تیری جھوٹی ناروں کے رو میں, جھوٹی شان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے کردار کو, آپ کی مزین منور تاریخ کو کیوں بدنام کرتا ہے؟ ڈوب کر کے مر. کیا میلاد کے جلسے مناتا ہے, کیا جشن مناتا ہے؟ سن محمود غزنوی کا جواب سن کر کے کمپیئر کر. صحیح معنی میں حضور کا عاشق وہ تھا کہ تو ہے, حضور کا سچا امتی وہ تھا کہ تو ہے, صحیح معنی میں سنی وہ تھا کہ تو ہے. غور کر. محمود غزنوی کہتے ہیں ایاز گھبرا گئے, پریشان ہو گئے کہ آج میں نے دن بھر تمہارے بیٹے کا نام نہیں لیا. ہاں واقعی نہیں لیا. وجہ کیا تھی معلوم؟ جب بھی میں دربار میں آتا باوضو آتا, وضو کر کے آتا. جب بھی تمہارے بیٹے کا نام لیتا تھا کام کچھ لینے کے لیے تو میں باوضو ہوتا تھا اور آپ کے بیٹے کا نام محمد لے کر کے پکارتا تھا. سو یہ اتفاق آج دربار میں حاضری دینے کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا تو بے وضو آپ کے بیٹے کا نام لینے کے لیے مجھے شرم آئی. سن رہے مسلمان, سن, تو بھی عاشق ہے, وہ بھی ایک امتی. مسلمان اس کو کہتے ہیں میلاد منانے کے لائق. وہ واقعی میلاد ان کو زیبا, جشن مصطفی ان کو زیبا. سال بھر کی نمازیں غائب, حرام اور حلال کی تمیز نہیں, اچھے برے کی تمیز نہیں, اذانیں سنتا ہے جاتا ہے. اللہ کے بندے, اللہ کے بندے یاد رکھ. یہاں پر ایک بات بتاؤں, بعض لوگ ہوتے ہیں ماں, حالانکہ اخلاق کے کیسے بھی ہو وہ ہوتے ہیں, لیکن جب ماں کا معاملہ آ جاتا ہے تو واقعی ماں کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں باپ کی محبت دل میں ہوتی ہے.
اور اکثر و بیشتر اولاد ایسے بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا ہے فرما برداری کریں یا نہ کریں، لیکن ماں باپ کی تو برابر فرما برداری کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ واقعی یہ بڑی اچھی چیز ہے نوجوانوں، بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو ماں کی بد دعا سے ڈرتا ہے، باپ کی بد دعا سے ڈرتا ہے، بڑوں کی بد دعا سے ڈرتا ہے، غریبوں کی بد دعا سے ڈرتا ہے، اور ان کا دل دکھانا تو پسند نہیں کرتا، کہیں ان کے دل کو ناراض کر دیا تو مجھ پر اس کا عذاب ہوگا، وبال ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، کیا میں پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول کی محبت ماں کی محبت سے گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باپ کی محبت سے گئی؟ اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خاندان کے رشتہ داروں کی بڑوں کی محبت سے گئی؟ آج ان کی محبت اور ان کی دعاؤں بد دعا سے تو لڑتا ہے، ان کا دل دکھانا تو پسند نہیں کرتا، تو بھلا بتا رے مسلمان تو کیسا امتی ہے، کیسا سنی ہے، کیسا عاشق ہے؟ زندگی بھر ہم حضور کا دل دکھاتے ہیں، کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ بات آئی سمجھ میں؟ سمجھ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میلاد کے جلسے کرنا منع ہے، نہیں، کرو، جائز ہے، ایصال ثواب کے طریقے سے کرو۔ تو میرے بزرگوں دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سال میں ایک مرتبہ یاد منا لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ اپنے آپ کو حضور کے عاشقوں میں خالی خلی ناروں کے ساتھ شامل کروا لینا یا کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ سن رہے مسلمان، سن، ان کی عاشقی کے آئینے میں تیرے چہرے کو دیکھ، ان کے اخلاق اور کردار کے آئینے میں تیرے چہرے کو دیکھ، ان کے قربانیوں کے آئینے میں تیرے چہرے کو دیکھ، اس کے بعد تو فیصلہ کر، کیا میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی عاشق ہوں؟ ارے مسلمان، اللہ اکبر، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے جیسا نوجوان رہے مسلمان، جنگ احد کا معاملہ آج ادا ہوتی ہے تو جاتا ہے، ادا ہوتی ہے تجھے پرواہ نہیں، رمضان آتا ہے پرواہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تیرے طرف سے تباہ ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں۔ سن، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق اس کو کہتے ہیں۔ جنگ احد کا معاملہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، جاؤ سعد کہاں ہے دیکھو، اگر وہ مل جائے تو اس کو میرا سلام کہو۔ سن رہے مسلمان، سن، سلام کون بھیج رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام کون بھیج رہے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہی ہے، سلام بھیج رہی ہے اپنے ایک دوسرے صحابی کے ذریعے سے، جس پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں نے سلام بھیجا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایسے ذات گرامی حضرت سعد کو سلام بھیجتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلاش کرتے 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 پہنچ جاتے ہیں حضرت سعد کے پاس، پہنچ کر کے کہتے ہیں، اے سعد، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی خیریت کہ آپ کیسے ہیں۔ سن رہے مسلمان، کیا کہتا ہے وہ مسلمان؟ اللہ اکبر۔ سننے کے بعد کہتے ہیں، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی سلام کہہ دینا، اور میری طرف سے آپ پر بھی سلام ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے یہ عرض کرنا کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ مسلمان،
نوجوان سن رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں رہ کر کے جنت کی خوشبو پانا یہ کس خوش نصیب مسلمان کی قسمت ہے، ذرا غور کر. ارے مسلمان، تیرے پاس بھی وہی کلمہ، وہی قرآن، وہی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، لیکن ایک دور میں ایک مسلمان ایسے بھی گزرا ہے میدان جنگ میں زخموں سے چور ہے، جاں بلب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس خوش نصیب صحابی کو پہنچتا ہے، تو صحابی جواب میں کیا کہہ رہا ہے حضور کی خدمت میں؟ اللہ کے رسول سے کہہ دینا سعد کہ میں دنیا میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میرے انصار صحابیوں سے دوستوں سے کہہ دینا اگر تمہاری زندگی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے تو یاد رکھو اللہ تعالی کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جامع شہادت نوش کرنے کے قریب ہے، لیکن اس کو نہ اپنے جان کی فکر، نہ اپنے جسم کی فکر، نہ اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں کی فکر ہے تو کس کی ہے؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی فکر ہے، اور انصار صحابہ کو، اپنے دوستوں کو یہ تنبیہ دے کر رہا ہے، یہ کاشن دے رہا ہے اللہ کا ایک بندہ، یاد رکھو تمہاری زندگی میں دشمن حضور تک پہنچ گئے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. مسلمانوں ذرا غور کرو، آج اس دنیا میں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہماری اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی فراموشی کے سبب وبال ہو گیا ہے، عذاب ہو گیا ہے. میں کیا کہوں میرے دوستو، آج ہم زندہ ہیں، ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، خاندان قبیلہ زندہ ہے، بیوی بچے زندہ ہیں، خیش و اقارب زندہ ہیں، ہماری پوری قوم اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں کی تعداد میں زندہ ہے. کیا کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری زندگیوں میں دشمنوں کے ہاتھ قرآن تک پہنچ گئے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ سنت رسول تک پہنچ گئے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ شریعت مصطفی تک پہنچ گئے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ ہماری جان اور مال تک پہنچ گئے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ ہماری عزت اور ناموس تک پہنچ گئے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ مذہب اسلام کی بقا تک پہنچ گئے ہیں، جڑوں تک پہنچ گئے ہیں. کیا کسی کو فکر ہے؟ مسلمان کیوں فکر نہیں ہے؟ بس اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ ہے. مسلمان سنتا ہے، بڑا بھی سنتا ہے، بچہ بھی سنتا ہے، تقریریں سن رہے ہیں، سینکڑوں تقریریں سن رہے ہیں، لیکن دل میں عمل کا خیال ہے نہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا پاس ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو امتی کہلانے سے شرم آتی ہے. میرے دوستو آج ہماری زندگی کیسی ہے معلوم؟ ہمارا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیسا ہے جانتے ہیں میرے بزرگوں؟ ملا کی سنی نہ مولوی کی، ملا کی سنی نہ مولوی کی، جی کھول کر سال بھر بدی کی، عید آئی تو بن گئے مسلمان، یہ عید ہے 14ویں صدی کی. سال بھر اللہ اور اللہ کے رسول کو فراموش کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا دیا، قال اللہ قال رسول کو بھلا دیا، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. بس آج ہمارا حال ایسا ہے، ماں باپ بھی بگڑے ہیں، اولاد بھی بگڑے ہیں، دوست احباب بھی بگڑے ہیں. میرے بھائی یہاں پر ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے معلوم؟ ذرا 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 بول کر پورا 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 حال ہمارا ڈاما ڈول ہو گیا ہے. ایک صاحب سوکر سفر کو گئے تھے، چند دن سفر میں رہے، بیپار کے پاس بزنس کر لی ہے، واپس آئے، اسٹیشن میں نوکر ریسیو کرنے گیا، ان کو گاڑی سے اترے، کار میں بیٹھے، نوکر بھی ساتھ ہے، ڈرائیور چلا رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، کار چلتے چلتے نوکر سے یجمان پوچھے کیا بات سب خیریت ہے کیا؟ تو نوکر بولے یجمان سب خیریت ہے، لیکن تمہارے بڑے بالا کا کتا پالتے تھے نا وہ مر گیا. ہاں کتا مر گیا؟ کیسا مریا رے؟
مرے سے گھوڑے کے سڑے ہڈیاں کھا لیا, کتا مر گیا. اوہو, تب کو تو کتا بھی مریا, گھوڑا بھی مر گا کیا؟ او یجمان مر گا. ارے گھوڑا کیسا رے مریا؟ میں 2 موٹے چنے بھیجا نہ رے گھوڑے کو کھلاؤ کر کو. گھوڑا کیسا رے مریا؟ ہاں یجمان کیا کرنا, اللہ کی مرضی ہے. تمہارے اماں مرے تو ٹائم پہ وہ چنے بھی زیارت میں بانٹ ڈالے. ارے اماں بھی مر گی کیا رے؟ ہاں رے, اماں کیسا رے مری؟ کتا مریا, گھوڑا مریا, اماں مری. اماں کیسا رے مری؟ بیٹے کے غم میں مر گئی یجمان. کیسا رے مر گیا بیٹا؟ بیٹا بھی مر گا کیا رے؟ ہاں. کی رے بیٹا مر گا؟ دودھ ملا نہیں اسے. کی رے دودھ ملا نہیں؟ کیا بھی نہیں یجمان, بچے کو رکھ لے, وہ چراغ جلا لے, وہ سوتی تھی, انگار لگ گئی, گھر کے ساتھ انہیں بھی مر گئی. اب اٹھاؤ میرے دوستو, ایک 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 کتا مریا, گھوڑا مریا, اماں مری, بیٹا مریا, جوڑو مری, سب ایک ایک بول رہا ہے خیریت ہے کہتا ہے, ایک ایک بول رہا ہے خیریت ہے کہتا ہے. کتا مرا اس کے بعد خیریت, گھوڑا مرا خیریت ہے, اماں مری سب خیریت یجمان, بیوی مری سب خیریت یجمان. ویسا دولت گئی, سلطنت گئی, حکومت گئی, شان گئی, شوکت گئی, کردار گیا, اخلاق گیا, روب گیا, جلال گیا, سب گیا, پھر بھی مسلمان کو پوچھ خیریت ہے, لا حول ولا قوہ. مسلمان یہ سب خیریت ہے, میں زندگی تباہ کر دیا. تو میرے بزرگوں دوستو, مجھے عرض کرنا یہی ہے, دعویٰ کرنا الگ بات ہے, دعوے کے ساتھ دلیل پیش کرنا الگ چیز ہے. صحابہ کرام کا کردار, دعویٰ انہوں نے نہیں کیا لیکن دلیل برابر دی اپنی ایمانداری کی, اپنی جانشاری کی. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. مسلمان, میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں, تیری جوانی سے, تیری ایمانی حرارت سے, تیرے جوش سے, تیرے ہوش سے میں اپیل کرتا ہوں, دیکھ جوش آج تجھ میں بھی ہے, ان میں بھی تھا. آج تجھ کو بھی ہوش کا دعویٰ ہے, ان میں بھی ہوش تھا. آج تو بھی اپنی ایمانداری اور عقیدت کا دعویٰ کرتا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ احد کے موقع پر ایک موقع, ایک مومنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 صحابہ کرام کے ساتھ دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتے ہیں. ایسے وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, کون ہے جو اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بیچتا ہے؟ سن رہے مسلمان, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی مکمل تصویر تھا اس زمانے کا مسلمان. حضرت طلحہ آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول نے انہیں روک دیا, نہیں تم ٹھہرو, میں کہوں گا پھر. ایسے ہی ایک 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 کر کے 11 انصاری صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. 12واں نمبر ان کا آتا ہے, حضرت طلحہ کا. میرے دوستو, میرے بزرگوں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب موقع آتا ہے, دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں, نعروں کے ساتھ زبان بھی چلتی ہے, زبان پر تسبیح ہے, اللہ اکبر کا ورد ہے, اور ہاتھ چلتے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے. ایسے وقت میں ایک دشمن کا بھرپور وار آپ کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے, پڑ جاتا ہے, انگلیاں کٹ جاتی ہیں. درد سے کراہتے کراہتے حضرت طلحہ نے ہنس کہا. اس آواز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. فرماتے ہیں, اے طلحہ, اگر تو ہنس کہنے کے بجائے بسم اللہ کہتا تو خدا کے عزت اور جلالت کی قسم سارے دشمنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تجھ کو آسمان پر اٹھا لیتے. مسلمان دیکھ, اللہ کے رسول کس بات کی ضمانت دے رہے ہیں. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ کٹا ہوا ہاتھ دیکھا, مبارک ہے وہ ہاتھ, مبارک ہے وہ ہاتھ والا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں شل ہو گیا. آج ہے یہ ایمانی جوش,
آج ہے یہ ایمانی حرارت، آج ہے وہ جذبہ؟ ذرا شرم کر مسلمان. آج تو ہم خالی خولی وعدے کر رہے ہیں، خالی خولی دعوے کر رہے ہیں. جھوٹی محبت، کھوکھلی محبت ہے. برا مت مان. اگر ہماری سچی محبت ہوتی تو ہم دلیل بھی پیش کرتے. اگر دلیل عمل کے ساتھ پیش کرتے تو آج دنیا میں ہماری حالت یہ نہیں ہوتی. میرے بھائی، ہمارا حال کیسا ہے؟ بس جو چیز کے ہے آسان، جو چیز کے ہم کو عمل کرنے میں کسی قسم کی گرانی یا تکلیف یا مشکل نہیں پیش آتی، اس کو ہم نے اپنا لیا. اور جو مشکل پیش آتی ہے اس کو ہم نے مولوی ملاؤں کے حوالے کر دیا. یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا. میرے دوستو برا مت مانو، میں ہمیشہ یہ لطیفہ کہتا ہی رہتا ہوں تاکہ مسلمان ذرا کم سے کم آج نہیں تو کل نہیں پرسوں غیرت میں آ جائے گا. ایک مالدار صاحب کا انتقال ہو گیا. بھائی پلا پلا کے رونے لگا، بیوی بھی پلا پلا کے رونے لگی، دوست احباب بچے بھی رونے لگے. تو اتنے میں بیوی شوہر کی لاش پر روتے روتے کہتی ہے، بڑے ارمانوں سے تمہیں بنگلہ بنے، یہ بنگلے میں 4 روز بھی رہنے پائی نہیں نا، یہ بنگلہ چھوڑ کر وہ بنگلے کو جاتے ہی نا، یہ بنگلے میں کون رنگا. دیور بولے اب بھابھی تمہیں فکر کرو نہ کو میں سکتا ہوں. پھر بولی بیوی، بڑے ارمانہ سے تمہیں سارا ورلڈ ٹور کر کے آتے وقت اچھے اچھے سوٹاں سلا لے کر آئے نا، جی بھر یہ سوٹاں بھی پہنے نہیں، موزن کا سوٹ پہن لے کو جاتے ہی نا، یہ سوٹاں کون پہنے گا. دیور بولیا بھابھی بھابھی شرمندہ کرو نہ کو میں پہن لیتا ہوں، بھابھی میں ہوں، بھابھی ڈرو نہ کو. اچھا ورلڈ ٹور کر کو آتے آتے تمہیں امپورٹڈ کار لے کو آئے نا، جی بھر کو 4 روز بھی یہ کار میں پھرے نہیں نا، یہ کار چھوڑ کو تمہیں موزن کی کار میں جاتے ہی نا، یہ کار میں کون پھرے گا. وہاں بھی دیور بولیا بھابھی کیا محلے کے لوگوں میں مجھے بدنام کرتے ہیں؟ کیا میں اس کا بھائی نہیں؟ میں اس کے ساتھ پیدا ہوا نہیں؟ کار کو سنبھال لیا، بنگلے کو سنبھال لیا، سوٹاں کو سنبھال لیا. آخر میں بیوی ایک ایٹم بم رکھی کہتے جی، لاکھوں روپے کا ٹرن اوور کرتے تھے نا، لین دین لاکھوں روپے کا کرتے تھے نا، کون سے ماٹی ملے کی نظر لگی کی بے پار ہوندا ہوگا نا، جاتے تو ٹیمپو تمہارا مردہ 25 لاکھ کا خرچ رکھو جاتا نا، یہ خرچ کون دیں گا. کتھو کھلاڑی دیور بولتا کہتے کھڑے تھے سو محلے والوں کو، کیا رے میرے بیٹے تم لوگوں سے بھی بوڑھے ہو گئے رے، اتنے چیزوں کو میں سنبھال لیا نا رے، یہ ایک چیز کو تمہیں سنبھال لے رے. کہ ویسا ہے رے مسلمان کا قصہ. بزرگاں کے، ولیاں کے، پیغمبراں کے نامہ، ان کے میلادہ، ان کے جلسے ہوئے تو کھانے پینے کا کہاں تک ہے کہ وہ سب بھی تمہیں سنبھال لو. نمازاں، روزے، تہجداں، اشراقاں، ذکراں، تلاوتاں، قرآن شریفاں سب مولی صاحبہ سنبھال لینا. یہ کیا رے میلاد کر رہی سو مسلمانہ؟ ایسا کب تک رے تمہیں ڈپلیکیٹ زندگیاں کر لے کو رنگے. تمہیں تمہارے ماں باپ کو ٹھکا سکتے ہیں، تمہیں تمہارے بھائیوں کو ٹھکا سکتے ہیں، تمہارے خاندان کو ٹھکا سکتے ہیں، مولویوں کو ٹھکا سکتے ہیں، سنیاں ہی، عاشقاں ہی، امتیاں ہی، لیکن دنیا والوں کو ٹھکا نہیں سکیں گے. میرے بھائی، میرے دوستو، جتنا بھی ہم کہیں کم ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگیں. اگر توفیق کی دعا بھی نہ مانگیں اور توفیق کے ساتھ عمل کی دعا، اعمال صالحہ کی نہ مانگیں، تو میرے بھائی پھر ہم کیسے خدا کے بندے، کیسے رسول کے امتی، کیسے سنی، کیسے عاشق. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرماوے. جتنا ہم سنتے ہیں کم سے کم اس کا 10واں 20واں حصہ بھی عمل کرنے کی کم سے کم ہمیں توفیق نصیب فرماوے. یہ چند سیدھا باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.